बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, ये सूरह नहल की तफसीर का सिलसिला चल रहा है तज़किये नफ्स की इस क्लास में। और आज जिस आयत के ताल्लुक से हम बात आपके सामने रखेंगे, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि हम 23 नंबर तक पढ़ चुके हैं, फिर भी हम 23 नंबर से ही शुरुआत करेंगे। और उसके बाद की चंद आयतें जिसमें मक्के के मुश्रिकीन के ताल्लुक से कुछ बातें जिक्र की गई है जो कि वो कुरान से मुताल्लिक कहा करते थे, और इन आयतों पर भी हमारा गुजर होगा और जरा जल्दी गुजर जाएंगे। उसके बाद फिर जब आगे की आयतें आएंगी और वहां पर तज़किये नफ्स के जो मसाइल हैं वो आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो आज कुछ आयतें हम थोड़ा जल्दी वहां इन आयतों से गुजर जाएंगे, क्योंकि ये कुफार मक्का के ताल्लुक से, मुशरिकीन मक्का के ताल्लुक से कुछ चीजें थी जो कुरान से मुताल्लिक कहा करते थे, उसी को अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र किया है। और फिर उन पर अल्लाह ताला का जो पिछली कौमों पर जो अल्लाह ताला का अजाब आया है, जो अपने अंबिया को, और अंबिया जो किताबें जो हिदायत लेकर के अल्लाह की तरफ से आते थे, या जो हिदायत उनके ऊपर नाजिल की जाती थी वही की शक्ल में, उसका इनकार करने वालों का अंजाम क्या हुआ है, उसका अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है। तो इन आयतों पर हम तेजी के साथ गुजरेंगे इंशाअल्लाह। तो देखिए, पहले आयत नंबर 23। ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। ला जरम अरबी जबान में ला जरम किसी चीज के यकीन को बयान करना होता है तो ला जरमा कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ला शक का अरबी में, कोई शक नहीं है। ला रईब कहते हैं, कोई शक नहीं है, कोई शुबहा नहीं, नो डाउट। जो है, जो हम ये अरबी में जिस तरह से कहते हैं ला शक का ला रईबा, उसी तरह का एक अंदाज है अरबी का ला जरमा का भी। और इसका भी माना वही होता है कि ला जरमा यानी शको शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। किस चीज में शको शुबहे की गुंजाइश नहीं है? कि अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, इस बात में किसी शको शुबहे की गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह ताला उनके जाहिर को भी जानता है और उनके बातिन को भी जानता है। अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून, कि अल्लाह जानता है उसको जो वो छुपाते हैं, व मा युलिनून, और उसको भी जो कि वो ऐलान करते हैं, जिसका यानी जिसको जाहिर करते हैं। तो अल्लाह ताला से इनका कोई भी अमल छुपा हुआ नहीं है। ये सारे इंसानों के बारे में है, सारी बातें ये जो है सारी मखलूकात के ताल्लुक से है कि अल्लाह ताला को किसी का कोई भी अमल अल्लाह ताला पर मख्फी नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है। तो ये इसमें शको शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये है। उसके बाद क्या कहा? इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, यकीनन ओह तकब्बुर करने वालों को, गुरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। कौन? अल्लाह ताला। तो यहाँ जो है तकब्बुर करने के लिए अरबी जबान में तकब्बरा भी कहते हैं, इस्तकबरा भी कहते हैं। तो यहाँ मुस्तकबिरिन जो कहा गया, जमा का सेगा, ये मुस्तकबिर की जमा है। और मुस्तकबिर ये जो है इस्तकबरा से है। तो इस्तकबरा भी ये तकब्बुर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
یعنی یہ استکبار کیا ہے اصل، پہلے شاید میں نے کبھی شرح کی ہو اس کی آپ کے سامنے، اس کا عربی زبان کے اندر اصل معنی کیا ہوتا ہے یہ استکبار کا، تکبر کی شرح کی ہوگی، تو آج یہ استکبار کے لفظ کی تھوڑی شرح کرتا ہوں عربی زبان کے لحاظ سے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اس آیت کے تعلق سے سوچ رہا ہوں کہ یہ بات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ بقیہ یہ کہ اللہ تعالی ہماری جو ہے چھپی ہوئی باتوں کو بھی، اور ہم جو ظاہر کرتے ہیں، جو ہمارا عمل ظاہر ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالی بخوبی جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، اور اس کا نفس کے تزکیے پر کیا اثر ہوتا ہے، یہ بات میں اصل میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اسی لیے یہاں اس کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا اب مزید، اور بار بار ہم آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتے رہے ہیں۔ تو استکبار کے لفظ کی تھوڑی سی ہم جو ہے وضاحت کرنا چاہتے ہیں، اور کیوں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ذکر کی ہے یہاں پر، اور آیت کو اسی کے اوپر ختم کیا ہے۔ یہ آیت کی آخر میں جو باتیں آتی ہے نا، تو یہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں اپنے آپ میں، اس میں اس کا جو تعلق ہوتا ہے نا بڑا گہرا ہوتا ہے پہلے والی بات سے۔ تو اگر اس سے پہلے والی آیت آپ دیکھیں گے 22 نمبر والی میں، تو وہاں ان کے تعلق سے جو ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کے تعلق سے بات یہ آئی تھی کہ یہ لوگ جو ہے گھمنڈ میں مبتلا ہیں، تکبر میں مبتلا ہیں، اور ان کو مستکبرون کہا گیا ہے وہاں پر۔ تو وہی مستکبرون وہ رفع کی حالت میں ہے، اور یہاں مستکبرین یہ حالت نصب میں ہے، کیونکہ یہاں مفعول ہے یہ، تو مستکبرین ہے یہ۔ تو یہ مستکبرین یا مستکبرون استکبار کا یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، اور اس میں کبر کا معنی کیسے پیدا ہوتا ہے، تو اس کو آپ جو ہے نوٹ کریں گے، اور اس سے بچنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بار بار میں اس کے بارے میں بھی کہہ چکا ہوں، لیکن صرف استکبار والا لفظ اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لفظ اصل میں عربی میں جو آپ کاف با را، کاف با را، کاف یہ کا بورا، کاف یہ بڑا ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی سے کہتے ہیں نا کہ کبیرن صغیرن، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اور صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو۔ تو وہ لفظ یاد رکھ لیجئے، وہ کبیر والا نا، اسی سے یہ کبرا اور استکبرا آیا ہوا۔ تو استکبار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑا سمجھ لینا۔ اور یاد رکھیے کہ انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، انسان ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، تو یہ تمام برائیوں کی یہ جڑ ہے، اور اس کو کہتے ہیں مفتاح کل شر، ہر برائی کی یہ کنجی ہے، یہ کی ہے یہ، یہیں سے برائیوں کے دروازے سارے کے سارے اوپن ہوتے ہیں، کھل جاتے ہیں، اور انسان اب برائیوں میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں، کفر و شرک میں جو ہے داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ اب سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، استکبار۔ بہت غور کیجئے گا اس کے اوپر، اپنی زندگی میں بھی اس کو ہمیشہ ساتھ میں رکھیے گا کہ کبھی بھی کوئی بھی شخص جب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے کہ میں بڑا ہوں، یہ استکبار جو، اور یہ اللہ تعالی کو سخت ناپسند ہے، یہ استکبار اللہ تعالی کو سخت ناپسند ہے، کہ کوئی شخص یہ سمجھنے لگے کہ میں بڑا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم کو بار بار یہ یاد دلایا جاتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں، نماز کی شروعات کس سے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر،
اور بار بار یہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کی یہ صدا امام بار بار لگاتا ہے، بار بار جو ہے. کیوں؟ سوچئے گا ذرا اس کے اوپر کبھی بھی. جب اذان دیتا ہے مؤذن تو آواز لگاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر جب ختم کرتا ہے نا اذان کو، تو آخر میں بھی کیا کہتا ہے؟ کبھی غور کیجئے گا تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ جو ہے صدا لگائی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے. یہ بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے نا کہ یہ کبریائی یعنی بڑا ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، یاد رکھیے گا. اب جب کوئی مخلوق اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر سخت غصہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے اس کو. ایک حدیث ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں اسے. اس میں ارشاد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، یا جو ہے کسی پہلے میں ازار اور بعد میں ردا ہو، لیکن یہ ترتیب کچھ اسی طرح سے مجھے ذہن میں آ رہی ہے اس وقت. تو اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے نا کہ یہ کبریائی، کبریا جو ہے نا بڑا ہونا، یہ میری چادر ہے. اور عظمت کہا کہ عظیم ہونا، گریٹ جو ہے، گریٹنس جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں، کہا کہ یہ میرا اظہار ہے. اگر کوئی میرے ساتھ اس میں مقابلے میں آ جائے گا نا تو میں اسے کہیں کا نہیں چھوڑوں گا. یہ جو ہے میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں اس حدیث کی، بالکل لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اردو میں سمجھنے کے لیے اس کا باب محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان. تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کیا چیز؟ استکبار، اپنے کو بڑا سمجھنا. کوئی مخلوق بڑا سمجھے اپنے آپ کو تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ یہ اس کی صفت ہے. وہ بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے. کوئی انسان اس کے سامنے ہمیشہ جھک کے رہنا ہے، اس کو تواضع اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو تواضع والی یہ صفت پسند ہے اپنی مخلوقات میں کہ وہ اس کے سامنے جھک کر کے رہے. اور کبریائی کا یہ حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اسی لیے یہاں پر بھی کیا کہا دیکھیے، انہو لا یحب المستکبرین. یقیناً وہ غرور کرنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. ابلیس کا معاملہ صرف اور صرف یہی ہوا تھا کہ اس کو اپنے آپ پر غرور آ گیا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا. وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو کوئی بڑا نہیں سمجھتا، دوسری مخلوق کے مقابلے میں ہی بڑا سمجھنے کی بات ہے یہ. تو آدم کے مقابلے میں اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، اور قیامت تک کے لیے وہ اسی طرح سے رسوا اور ذلیل رہے گا، اور پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. تو سوچئے اللہ تعالیٰ کتنا سخت ناپسند کرتا ہے اس کو کہ پھر اسے حق کی توفیق ہی نہیں ملی. تو یہاں استکبار کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو قانون سے بھی اوپر سمجھتا ہے.
सही बात मानने से इनकार कर देता, अरे कैसे हो, मैं इसकी बात मान लूंगा तो मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, ये बड़ा हो जाएगा, मैं बड़ा हूं, मैं इसकी बात क्यों मानूंगा। हक बात को मानने से जो चीज रुकावट बनती है, या जो चीजें रुकावट बनती हैं, उनमें से एक तकब्बुर भी है। ये अपने आप को बड़ा समझने की सिफत भी है। और इसी वजह से जहां इंसान के अंदर ये तकब्बुर आ जाता है, फिर उसके पास हक नहीं रह जाता। क्योंकि हक बात कोई सिखाए बिना उसको तो मानने को तैयार नहीं होता है ना। क्योंकि तकब्बुर है ना, वो अपने आप को बड़ा समझ रहा है ना। तो कैसे दूसरे की बात मानेगा, दूसरे की बात मान लेगा तो छोटा हो जाएगा। उसका जहन तो ये बना हुआ है कि वो अपने आप को फिर छोटा महसूस करेगा। तो ये बात है, इस तरह की चीजें होती हैं। और अब ये जो है आयत थी, इसको मैंने कहा जहन में रखिएगा। बस इतनी ही सी बात थी उसके अंदर। उसके बाद जो है देखिए अल्लाह ताला ने आयत नंबर 24 में क्या इरशाद फरमाया है, वो देखिए सूरह नहल में। वइज़ा क़ील लहुम मा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू असातीरुल अव्वलीन। और जब उनसे कहा गया, दरियाफ्त किया गया कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है। वइज़ा क़ील लहुम, ये जो जो कहा जा रहा है ना कि उनसे कहा गया, ये जमीर जो लहुम हुम की जो जमीर है, ये प्रोनाउन, ये असल में मक्के के कुफार मुशरिकीन के लिए है। कि जब ये मक्के के कुफार मुशरिकीन से ये पूछा गया, ये कहा गया कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है, तो क्या कहा, कालू असातीरुल अव्वलीन, तो उन्होंने कहा कि ये अगलों की कहानियां हैं। असातीर ये अरबी जबान का लफ्ज है, ये उस्तूरतुन की जमा है अरबी में, उस्तूरतुन। उस्तूरतुन अरबी में कहते हैं, पहले लोगों के जो किस्से कहानियां होती है ना, उसी को अरबी में उस्तूरतुन कहा जाता है। तो असातीरुल अव्वलीन का माना क्या होता है कि पहलों की, यानी गुजरे हुए लोगों की ये किस्से कहानियां हैं। पहले लोगों की ये कहानियां हैं, इसी को ये जिक्र कर रहे हैं, उसी को ये मोहम्मद बयान कर रहे हैं, कहाँ के ये रसूल जी। इसी तरह का उनका जवाब मैं वो नकल कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं। तो किस तरह से बोलते थे वो लोग, क्या कहते थे, अरे ये कहाँ का रसूल जी, और कहाँ की ये जो है आयतें कुरान की, और ये सब ये खुद से अपनी तरफ से पहले लोगों की किस्से कहानियां सिर्फ बयान कर रहा है, और क्या है ये। तो अल्लाह की वह्य का भी इनकार करते रहे वो लोग, और उसका मजाक उड़ाते रहे। क्योंकि इस मजाक वाले अंदाज में वो लोग कहते थे ये, अरे ये क्या है, ये तो पहलों की कहानियां हैं, अगलों की कहानियां हैं, ये कुछ किस्से कहानियां हैं जो सुनाता फिर रहा है। ये जो है कुरान का मजाक उड़ाते हुए कहते थे ये। और ये इनका अंदाज हुआ करता था जो है। और ये कहते थे कि ये मोहम्मद के बस की बात है, इसका मामला है कि ये जो है रसूल होगा, इसके पास वही आएगी, नहीं। उनके यहां तो ये था, सूरह ज़ुखरुफ में अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया है कि अगर अल्लाह ताला को अपना किसी को रसूल बनाना ही होता ना, तो ये जो दो मशहूर शहर हैं मक्का और ताइफ, इसकी जो अजीम शख्सियतें हैं, बड़ी शख्सियतें, बिग पर्सनालिटीज, ग्रेट पर्सनालिटीज, उनमें से किसी को अल्लाह ताला इख्तियार कर लेता, उनको रसूल बनाता, मोहम्मद को क्यों रसूल बनाता। तो बड़ा मजाक उड़ाते थे। और याद रखिए, तकब्बुर की एक अलामत है दूसरों का मजाक उड़ाना। ये याद रखिएगा, तकब्बुर की है अलामत ये भी कि मजाक उड़ाता है। तो तकब्बुर असल क्या माना होता है इस्तिकबार के अंदर, वो बताया आपको कि बड़ा समझता है याद। और जब जहन में ये बैठ जाए कि भाई मैं बड़ा हूं, तो फिर दूसरे लोग उसकी, दूसरे लोगों की उसके पास कोई अहमियत नहीं रह जाती है। जब उनकी कोई अहमियत नहीं है तो उनको कीड़े मकोड़े की तरह से समझने लगता है।
اور ان کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ تو ان کا بھی انداز کچھ ویسے ہی تھا مکے کے مشرکین کا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ پتہ نہیں، میں تو اپنے بارے میں یہ بات جو ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے یہ، کہ جب کبھی بھی کسی کو دیکھ کر کے میرے دل میں ادنا سا بھی کہیں سے کچھ اس طرح کا خیال آیا، اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر کے تھوڑا سا بھی یہ کہ جو ہے یعنی وہ تھوڑا مذاق وغیرہ کا جو انداز ہوتا ہے، یا ہنسی اڑانے کا، اس طرح سے ہنسنا جو ہے، یا ہنسی آ گئی اس کو دیکھ کر کے یا اس کی باتیں سن کر کے، ہاں اس کے جو یعنی کلام جو صحیح سے بات نہیں کر پاتا ہے، تو اس کا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے میرے یا میرے گھر والوں سے متعلق کچھ نہ کچھ جو ہے پھر جو ہے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے، ایسا لگتا ہے مجھے، جو تنبیہ کرنے کے لیے ہم کو، کہ ہم کو تھوڑا احساس ہو جائے کہ ہم نے کیسے جو ہے اپنے کو بہتر سمجھتے ہوئے دوسرے کو حقیر سمجھ لیا یا اس کا مذاق اڑایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میں عام طریقے سے کسی کا مذاق اڑاتا نہیں ہوں، لیکن ہوتا ہے کبھی دیکھا تو جو ہے وہ تھوڑی ہنسی سی آ گئی یا کچھ اس طرح کا ہو گیا، تو کبھی ہو جاتا ہے ویسا، اور اس کے بعد میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں اثر کسی نہ کسی لحاظ سے ہماری زندگی پر ہم کو دکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض پریشانیوں کا سامنا بھی رہا ہے، یعنی ایک آزمائش کے دور سے گزرے ہیں ہم اس میں۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کی ہنسی نہیں اڑانا چاہیے، کسی کے کسی بھی معاملے پر ہنسنا نہیں چاہیے، کسی کے دکھ پر، کسی کے درد پر کبھی مسکرانا نہیں چاہیے۔ یہ ہمیشہ جو ہے یاد رکھیں۔ دل کا معاملہ الگ ہوتا ہے، لیکن کبھی ہماری طرف سے استہزاء اور مذاق اڑانے کا کوئی انداز نہیں آنا چاہیے۔ اس کی بڑی پابندی کرنی چاہیے اور بڑا خیال کرنا چاہیے اس کا۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 25 میں نے کہا کہ ان آیتوں پر ہم ذرا تیزی کے ساتھ گزریں گے، ذرا جلدی جلدی پڑھ کے آگے بڑھیں گے۔ تو آیت نمبر 25 دیکھیے کہ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ یہ مکے کے ان مشرکین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا دھمکی بھرا یہ انداز ہے، یہ لیکن بڑے ہی اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھایا ہے کہ مکے کے مشرکین کا جو یہ طرز عمل ہے، جو ان کا ریاکشن ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سلسلے میں، اور آپ جو ان کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور قرآن کی آیتیں جو ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، جس میں توحید کا پیغام ہے اور رسالت کی تصدیق کے لیے دعوت ہے، آخرت پر ایمان کی ترغیب ہے، جب یہ دعوت پیش کرتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں یہ مکے والے، اور قرآن کے تعلق سے بیہودہ باتیں کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہوئے، جو کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں۔ تو مکے کے یہ جو سردار تھے نا، سرداران قریش، ان کی وجہ سے ہی دوسرے لوگ ایمان نہیں قبول کر رہے تھے۔ اسی لیے جس وقت ان کی سرداری چلی جاتی ہے، مکے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ ہسٹری اور یہ تاریخ آپ کو پتا ہوگی۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا، اب مکے والوں کی جو چودراہٹ تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ فتح ہونے کا مطلب کہ اب یہاں تو اسلام کا جھنڈا لگ گیا نا۔
اب حاکم وہ تو نہیں رہے گا، اب بات اس کی تو نہیں چلے گی۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے، جو اسلام کا حاکم ہوگا وہی تو جو ہے وہاں حکم چلائے گا، اب ان کا تو نہیں چلنے والا ہے۔ تو وہ سب بھی ایمان میں داخل ہوئے، جتنے بھی تھے سب جو ہے، اور جو باقی لوگ تھے وہ تو فالوور تھے، صرف انہی کی باتوں کی وجہ سے ہی وہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، دوسرے جو مکے کے لوگ تھے۔ تو سب کے سب اس دن کس میں داخل ہو جاتے ہیں؟ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مکہ فتح ہونے کے بعد تو آپ جانتے ہیں نا کہ اتنی کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ قرآن میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ یہ دیکھنے لگو کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج، فوج در فوج کا مطلب کیا؟ یہ گروپ جو ہے، بڑا بڑا ایک گروپ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتا جا رہا ہے، داخل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اصل یہ مکے کے جو سردار تھے نا، جو ساہوکار قسم کے، چودھری قسم کے لوگ تھے، یہی لوگ سیدھے سادھے لوگوں کو بہکاتے تھے اور ان کی گمراہی کا سبب بن رہے تھے یہ۔ تو ان کا انجام کیا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس آیت نمبر 25 میں۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ کہا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً یوم القیامت، جس کا انجام یہ ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا۔ یہ لام جو ہے نا عربی میں، اس کو لام عاقبت کہتے ہیں۔ یہ لام ریزن بتانے کے لیے نہیں ہے، سبب بتانے کے لیے نہیں ہے، عربی میں تعلیل کا ہوتا ہے تو کثرت سے وہی استعمال ہوتا ہے لام کا، لیکن یہاں وہ استعمال نہیں ہے، یہاں عاقبت کا معنی ہے۔ عاقبت کا مطلب انجام، ریزلٹ۔ اس کے بعد اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، کہ مکے والے جو کچھ یہ کر رہے ہیں مکے میں، اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ تو پورا پورا قیامت کے دن اٹھائیں گے ہی اٹھائیں گے، کیونکہ یہ ان کی اپنے گناہوں کا بوجھ ہے، وہ ان کو اٹھانا ہوگا۔ لیکن ساتھ میں کیا ہوگا؟ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ساتھ میں ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا۔ ان کی باتیں سن کر کے ہی وہ لوگ بھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے، ان کو گمراہ کیا بغیر کسی علم کے، تو ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، یعنی گناہوں کا بوجھ، ان کے اپنے گناہوں کا بوجھ بھی، اور جو ان کے فالوور تھے، ان کے متبعین تھے، ان کا حکم مانتے تھے، ان کا بوجھ بھی، گناہوں کا بوجھ یہ اٹھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا گناہ ان کے سب معاف ہو جائیں گے جو ان کے فالوور تھے، نہیں، ان کے اپنے گناہوں کا بوجھ تو ان کے اوپر رہے گا ہی، لیکن اسی کے برابر گناہ کا بوجھ ان کے اوپر بھی لادا جائے گا، کیونکہ جو کسی کی گمراہی کا سبب بنتا ہے تو گمراہ شخص کے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر لادا جائے گا۔ جیسے اس کے جو ہے اپوزٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو کوئی کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت پر اگر کوئی نیک بن جاتا ہے، اللہ کا بندہ، تو اس کی نیکیوں کا اجر و ثواب تو اس کو ملے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ اس کی نیکیوں اور اجر و ثواب دعوت دینے والے کو بھی ملتا ہے۔ یہ ہے جو صحیح طریقہ، صحیح طریقہ کتاب و سنت کا جو دنیا میں عام کرتا ہے، تو اس کو تو اپنے عمل کا بدلہ ملتا ہے، ساتھ میں اس کی دعوت پر جو لوگ ہدایت پا کر کے سیدھے راستے پر آ کر کے دین پر عمل کرتے ہیں تو ان کی نیکیوں کا اجر ان کو ملے گا، لیکن جو ہے ان کو پورا پورا عمل کرنے والوں کو بھی پورا پورا اجر ملے گا، اور دعوت دینے والے کو بھی اسی کے جیسا عمل ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر جو ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا یہ۔ تو یہ تھا یہ انجام کیا ہوگا، دیکھیے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اپنا بوجھ پورا کے پورا قیامت کے دن
उठाएंगे। वमिन औजारिल्लज़ीन युज़िल्लूनहुम बिगैर इल्म, और उनके गुनाहों का बोझ भी उठाएंगे जिनको इन्होंने बगैर किसी इल्म के गुमराह किया। अला सा मा यज़िरून, खबरदार। अला ये अरबी में तंबीह के लिए इस्तेमाल करते, होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, जैसे हम कहते रहते हैं वार्निंग के तौर पर कि थोड़ा होशियार रहना। कितना बुरा ये बोझ है जो वो उठाएंगे। इंसान के अपने गुनाहों का बोझ ही क्या कुछ कम है कि दूसरों के गुनाहों का बोझ भी उठाना पड़े। तो ये कितना बुरा बोझ है, वो भी क़यामत के दिन। दुनिया में किसी अमल की सजा मिल गई तो मेरे भाइयों ये बड़ी खुशकिस्मती है कि चलो दुनिया की सजा बड़ी मामूली होती है, लेकिन आखिरत में ये बोझ उठाना पड़े तो ये बहुत ही बुरा बोझ है। अल्लाह ताला ने कहा कि कितना बुरा बोझ है जिसको कि वो उठाएंगे। उसके बाद देखिए आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला का क्या इरशाद है। कद मकर अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद फ़ख़र्र अलैहिमुस्सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम व अताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून। अब ये देखिए उनका भयानक अंजाम जिसका अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया यहाँ पर आयत नंबर 26। गौर कीजिएगा इसके एक एक टुकड़े पर। क्या फरमाया? कद मकरल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले के लोगों ने भी मक्र किया था, बड़ी तदबीरें की थी, बड़ी साजिशें की थी, इस्लामी दावत के ऊपर बंद बांधने की, डैंप लगाने की, कहिए जो है बड़ी कोशिश की थी कि कहीं ये हक की दावत लोगों तक पहुंचने न पाए। उसके लिए उन्होंने भी बड़ी जो है बड़ा बड़ा मक्र किया, बड़ी साजिशें की, बड़ी तदबीरें की। इनसे पहले के लोग भी, यानी मक्के के इन मुशरिकीन, इन कुफार से पहले के लोगों ने भी अपने अंबिया के साथ और अपनी अंबिया की दावत के साथ कुछ इस तरह की साजिशें उन्होंने भी रची थी कि इनका दावती मिशन कामयाब न होने पाए, इनकी दावत लोगों में फले फूले नहीं, इसके लिए उन्होंने भी कोशिशें की है। तो क्या हुआ उसके बाद? फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इमारतों को जड़ों से उखेड़ उखाड़ दिया। फ़अतल्लाहु बुनियानहुम, बुनियान कहते हैं इमारत को, बिल्डिंग को। कवायद कहते हैं जो उसका बेस है। बेस जैसे अभी बुनियाद हम उर्दू में कह लेते हैं, जमीन में जो इमारत का जो बिल्डिंग का बेस होता है उसको कवायद कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जो साजिशें थी ना इस्लामी दावत के खिलाफ, अल्लाह ताला ने उनकी जो है इन साजिशों की इमारतों की जड़ों को उखाड़ दिया जो है। और इमारत जब जड़ से खत्म हो जाए तो फिर वो खत्म, उसका वजूद बाकी रहे। ऊपर से आप गिरा देंगे तो दोबारा उसकी तामीर की जा सकती है, लेकिन अगर जड़ से उखाड़ देंगे तो खत्म। जैसे दरख्त होता है, ऊपर से आप काट देंगे तो दोबारा फिर से उसमें जो है पत्ते निकल आएंगे और दोबारा जिंदगी दौड़ जाएगी और दोबारा उसकी ब्रांचेस और फैल जाएंगी। लेकिन अगर आपने इसको जड़ से निकाल दिया, उसकी जो जड़ें हैं जमीन के अंदर वहां से निकाल दिया, तो दरख्त का वजूद खत्म हो जाता है। तो कुछ इसी तरह की बात है यहाँ पर मेरे भाइयों,
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ محاورے کی وہی زبان استعمال کی ہے کہ ان کے جو منصوبے تھے، انہوں نے جو کوششیں کی، جو مکر رہا ان کا، جو سازشیں رہی ان کی اسلامی دعوت کے تعلق سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ساری سازشیں ناکام کر دی، اور ناکام بھی کیسے کہ اس کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیا، اور اس طرح سے ان کی سازشیں ناکامی کا شکار رہی۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، تو عمارتوں کی چھتیں ان کے اوپر جو ہے، ان کے اوپر سے چھت کی عمارت کی جو چھت تھی وہ انہی پر گر پڑی۔ یہ محاورے کی زبان ہے، فخر علیہم السقف۔ خرہ کہتے ہیں کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف جب گرے نا تو اس کو خرہ کہتے ہیں۔ السقف یہ جو ہے روپ، جو آپ کہتے ہیں روف جو ہے، یہ چھت جو ہے، من فوقہم ان کے اوپر سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سازشوں کی بنیادوں کو جڑوں سے اکھاڑا، جس کے نتیجے میں اس کے اوپر جو عمارت قائم کی گئی تھی اس کی چھت انہی کے اوپر گر پڑی۔ یعنی ان کی سازشیں خود ان کے خلاف، ان کا جو ہے ایک ایسا جرم بنی کہ اس کی سزا انہیں سخت سے سخت سزا ان کو ملے گی۔ اور کیا ہوا؟ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے اوپر جو ہے کیا ہوا؟ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور عذاب ان کے اوپر آیا، عذاب ان کے اوپر آیا، اس طرح سے کہ اس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ہمارے خلاف اس طرح سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اتنا سخت عذاب بھیج دے گا کہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو جائے۔ ان کو اس کا احساس نہیں تھا، شعور نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر اس طرح سے آیا۔ بعض مفسرین نے یہ جو ہے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے خاص طریقے سے بعض اسرائیلی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد نمرود یا بخت نصر ہے۔ کون یہ؟ نمرود یا بخت نصر، جنہوں نے یہ مکر کیا تھا، یہ جو ہے سازش کی تھی کہ چلو ہم اوپر چڑھ کے دیکھتے ہیں کہ اوپر کیا ہے، اور بعد میں وہ سب کی سب ان کی سازشیں سب کی سب ناکام ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف ان آیتوں میں اشارہ کیا۔ یہ بعض مفسرین کی رائے ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ میں نے کہا کہ یہ ایک محاورے کی زبان ہے، ایک تمثیلی زبان ہوتی ہے، ایک چیز کو مثال کے طور پر سمجھایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر وہی تمثیلی انداز اپنایا ہے بیان کرنے کے لیے کہ کفر اور شرک کرنے والوں کا جو عمل ہے وہ کچھ اسی طرح سے برباد ہوتا ہے جیسے کوئی عمارت بالکل زمین پہ جو اس کی بیس ہے وہیں سے اکھاڑ کر کے پھینک دی گئی ہو، اور اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں تمام پچھلی قوموں کے تعلق سے اور ان کا جو انجام ہوا ہے اس کے طرف اشارہ کیا، اس امت کو عبرت حاصل کرنے کے لیے اور مکے کے کفار مشرکین کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، اور اس میں کوئی خاص قوم یا کوئی خاص شخص اس آیت سے مراد نہیں ہے۔ صحیح بات تفسیر کی یہی ہے اس آیت سے متعلق جو ہے۔ تو بہرحال یہ آیت تھی 26 نمبر کی۔
اور آج کا درس، ہم تفسیر کا یہ درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔